मुबारक हो आपको। अगर आप 282 रुपए रोजाना कमा रहे हैं तो बकौल वजीर खजाना साहब आप गरीब नहीं हैं। इस टाइम में जनाब पी रहे होते हैं तो उसने खाक काम करना है इस मुल्क का। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट देने से पहले भी उन्होंने यही जो है ना कारनामा किया था। ये वफाकी अदारा शुमारियात जो है उसके अदाद शुमार के मुताबिक बिजली 59.40% महंगी हुई है, LPG 57% महंगी हुई है, पेट्रोल 50.60% महंगा हुआ है, डीजल 50% महंगा हुआ है, प्याज 100% महंगे हुए हैं, आटा 60% महंगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब की शक्ल के साथ जो है ना वो मुबारकबादें दी गई हैं कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, कि ये फैक्ट्स देखें जी, अदाद शुमार देखें और इन अदाद शुमार में क्या कारनामे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नाजरीन, आज बजट पेश हो रहा है और बजट क्या, आवाम का भरकस निकाला जाएगा, आवाम पर टैक्सेस, महंगाई बढ़ेगी, सारी चीज़ें हैं। और ये 70-75 साल से ये होता आ रहा है। हर टैक्स वाले दिन जनाब जो हमारे बाबू होते हैं वो कुछ अदाद शुमार ऐसे घुमा फिरा के बयान करते हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके, जबकि 70 साल से हर आने वाला बजट जो है वो खसारे का बजट ही पेश करते हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ जाता हुआ कभी भी इन्होंने नहीं दिखाया। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक बड़ा मारूफ कौल है। वो कहते थे कि झूठ जो है ना वो 3 किस्म के होते हैं, एक झूठ, एक सफ़ेद झूठ और एक सरकारी बाबुओं के अदाद शुमार। यानी कि बजट में जो आज डेफिसिट बताए जाएंगे और तरक्की बताई जाएगी, डेवलपमेंट बताई जाएंगी, वो ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगे कि कौम को समझ तो आनी नहीं है, लेकिन इन्होंने समझना है कि हमने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है। ये भी अलग बात है कि ये जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं ये बाहर से आपको पता है कि इंपोर्ट करके लाए गए हैं। हमारे जो तजर्बाकार हैं जिन्होंने हमेशा से कहा कि जनाब बहुत अक्ल कुल होते हैं, अफलातून और होते हैं, उनको वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान से नहीं मिलता। यहाँ के जो माहिर मुआशियात हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उन पर वो एतबार नहीं करते, वो हमेशा बाहर से लेके आते हैं उन्हें यहाँ पर। और आपको पता है कि फिर उन्होंने जो 4 साल से भरकस निकाला हुआ सबके सामने है। एक ये खबर देखिएगा और फिर जो मैं अगली बात करूँगा उसको लिंक करके ज़रूर देखिएगा। ये खबर है कि जी इस साल पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। पहले 60 लाख गधे थे, अब 62 लाख गधे हो गए हैं। अब इसी खबर को आगे लिंक कीजिएगा जो मैं आपको बात बताऊंगा। अब हमारे ये मोतबर वज़ीर ख़जाना साहब और साथ एक प्रोफेसर साहब भी, जिन्हें बड़ा प्रोफेसर और अफलातून और अरस्तू माना जाता है, वो साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जी 8,483 रुपये महाना कमाने वाला आदमी गरीब नहीं होता। 8,483 रुपये कमाने वाला महाना गरीब नहीं होता, यानी कि ये रोजाना टोटल 282 रुपये बनते हैं। अगर आप, मुबारक हो आपको, अगर आप 282 रुपये रोजाना कमा रहे हैं तो बकौल वजीर खजाना साहब आप गरीब नहीं हैं। ये हमारे ऊपर ये नमूने मुसल्लत किए गए हैं और इन्हीं के बड़े लाडले, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लाडले सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब इनके बारे में क्या कहते हैं वो ये जरा सुनिएगा। इस टाइम में जनाब पी रहे होते हैं तो उसने खाक काम करना है इस मुल्क का। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट देने से पहले भी उन्होंने यही जो है ना कारनामा किया था। वो कहते हैं कि ये मतलब इनका दिमागी तौर ठीक नहीं रहता, बाज़ मामलात में कहीं मसरूफ़ रहते हैं, मशरूब मगरब की तरफ शायद। तो ये मोहसिन बेग साहब भी इन्हीं की जो है ना पार्टी है, जो इन्हीं का टोला है, उसी में से हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर ख़जाना साहब हमें क्या रिलीफ देंगे। ये वज़ीर ख़जाना साहब आवाम का दर्द कैसे समझेंगे। ये मौसूम आवाम की चीखें निकलवा रहे हैं 4 साल से और ये हमें दर्स दे रहे हैं कि 282 रोज़ाना कमाने वाला बंदा गरीब नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि शाम को जो इनकी खाना और उनकी बाकी लवाजमात हैं जो लाजम मलजूम होती हैं चीज़ें, वो तकरीबन को 20,000 रुपये की होती होंगी रोज़ाना की। लेकिन ये हमें बता रहे हैं कि 282 रुपये अगर आप कमा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। वज़ीर ख़जाना साहब को ये तक एहसास नहीं है कि इस मुल्क में सिर्फ अगर आप 10 यूनिटें बिजली महाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको 6-7 हज़ार रुपया बिजली का बिल आता है। इनको ये एहसास नहीं है कि इस वक्त सिर्फ एक टाइम की रोटी खाएं, एक वक्त की रोटी खाने में 282 रुपये में नहीं खा सकता एक आदमी। और ये बेशरम, बदलियाज और बेहिस किस्म के जो हमारे हुक्मरान हैं ये हमें कह रहे हैं कि अगर आप 282 रुपये रोजाना के हिसाब से कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। ये हमें रिलीफ देंगे, ये तोहफा हमें दिया गया है, ये कारकर्दगी है, ये बजट पेश करेंगे किसके हक में? अवाम के हक में। और ये अब अगली बात देखिएगा कि वो एक किसी शख्स ने कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते।
یہ ایکسپریس کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ مین پیج ہے جس کے اوپر پورے پیج پر پرائم منسٹر صاحب کی شکل کے ساتھ جو ہے نا وہ مبارکبادیں دی گئی ہیں کہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، کہ یہ فیکٹس دیکھیں جی، اعداد و شمار دیکھیں، اور ان اعداد و شمار میں کیا کارنامے ہیں، ہم تو ملک کو پتہ نہیں کہاں اونچی اڑان والا، آپ نے وہ ایڈ دیکھا ہی ہوگا موصوف کا۔ لیکن اوپر ہی ایک خبر ہے، یہ نیچے سارا اشتہار ہے جو مہنگا بھاری بھرکم پیسے دے کے قوم کے ٹیکس کے ذریعے یہ موصوف کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اور جھوٹ کا پلندہ ہے یہ سارا۔ اور اوپر کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جھوٹ کے پلندہ کہ اوپر ہی ایک خبر دیکھیے کہ اس میں لکھا ہے کہ جی ڈی پی نمو کم، برآمدات نہ بڑھ سکیں، غربت 28% یعنی کہ پہنچی ہے۔ یعنی کہ اس اشتہار کو جھٹلا رہا ہے اوپر جو ایک خبر ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ کل جو ہے پارلیمنٹ میں تحریری بتایا گیا ہے جناب تارڑ صاحب کی طرف سے کہ جناب اس ملک میں 3 سال میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو صرف فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 15 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز سے جو وہاں کے کارکن ہیں، جو وہاں کام کر رہے ہیں، جو وہاں صحافی ہیں، جو وہاں ان کو تنخواہیں نہیں دیتے، لیکن 3 سال میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، فیڈرل اداروں کی طرف سے 15 ارب روپے ان کو پہنچے ہیں۔ میڈیا پھر بھی اپنے لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ایسے اشتہار جو ہیں، جھوٹ کے پلندے جو ہیں وہ دیں گے تو 15 ارب دیں گے تو میڈیا کیوں آپ کی برائیاں بیان کرے گا؟ میڈیا آپ کے بارے میں کیوں کچھ غلط لکھے گا؟ میڈیا کیوں آپ پر تنقید کرے گا؟ میڈیا تو آپ کو حاتم طائی اور مہان بنا کر پیش کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے۔ انہوں نے جو کل پری بجٹ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے۔ یہ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کس طرح سے بناتے ہیں دیکھیں کہ حیرت انگیز طور پر کہ یہ وفاقی ادارہ شماریات جو ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق بجلی 59.40% مہنگی ہوئی ہے، ایل پی جی 57% مہنگی ہوئی ہے، پیٹرول 50.60% مہنگا ہوا ہے، ڈیزل 50% مہنگا ہوا ہے، پیاز 100% مہنگے ہوئے ہیں، آٹا 60% مہنگا ہوا ہے، تو 2.25 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ان کو 150 روپے لیٹر والا جو تیل تھا وہ مہنگا لگتا تھا، تب ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا۔ ان کو جب ڈالر کی قیمت جو ہے 170 سے 180 کے درمیان تھی تب ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا۔ آج 300 کے قریب ڈالر کی قیمت ہے، اور تیل کہاں پہنچ چکا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ سب کی چیخیں نکل رہی ہیں، قوم چیخیں ماری ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 800 روپیہ کمانے والا غریب آدمی نہیں ہے، اور عوام کو لولی پاپ دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو حاتم طائی اور مہان اور ڈیولپمنٹ کے شہنشاہ بنا کر پیش کرتی ہے گورنمنٹ۔ تو یہ ہمارے ساتھ اس ملک میں کھیل کھیلا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے حکمران بیٹھ کر سر عام سارے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر ہمیں جھٹلا رہے ہوتے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہی پر ہنستے ہیں یہ رات کو بیٹھ کر، اور ہمارے حکمران کہلاتے ہیں۔ اور یہ باہر سے پڑھے لکھے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کو بڑا سمجھ ہے، ان کو بجٹ بنانا آتا ہے، ان کو اعداد و شمار کا بڑا پتہ ہے، ان کو اعداد و شمار کا تو پتہ ہوتا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوئی ہوئی ہے غریب آدمی کے لیے۔ اس ملک میں بچے کو پڑھانا بالکل مشکل ہو چکا ہے، صحت کا نظام بالکل ہے، اوپر سے جناب یہ اتنی شہنشاہ حکومت ہے کہ جناب ہسپتال پرائیویٹائز، اور اس کے بعد اسکول جو ہیں پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں، عوام کو کسی قسم کا ریلیف دیے بغیر جہاز خریدے جا رہے ہیں، اور یہ موصوف جو ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں جو یہاں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ سالانہ لیتے ہوں گے ہمارے ٹیکس سے، اور یہ ہمیں ہی بتا رہے ہیں کہ 282 روپے جو ہے یہ بہت رقم کما رہے ہیں آپ دن کی۔ یار یہ ہمارے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور شرم کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی کشمیر جو ہے وہ ہر وقت نکل آتا ہے فساد ہے، کشمیریوں کو میں داد دیتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی غیرت کو، ان کی جرت کو، ان کی عظمت کو، کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے نکل کے جو آج پنجاب اور سندھ کے لوگ یا کے پی کے لوگ 60-70 روپے بجلی جو ہے نا یونٹ پہ دے رہے ہیں، وہ انہوں نے 3 روپے کروائی ہے۔ حق باہر نکلنے سے ملتا ہے۔ وہ شاہد لدھیانوی صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے۔ تو کشمیریوں نے اپنے مفاد پرست حکمرانوں کے
نوالے جو ہیں ان کے حکمرانوں کے گلوں سے نکالے ہیں، اسی لیے آج ان کو بجلی سستی مل رہی ہے، اسی لیے ان کو آج آٹا سستا مل رہا ہے، ورنہ انہوں نے تو 2-3 سال پہلے مہنگا کر دیا تھا، وہ واپس انہیں کرنا پڑا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے حق کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں گرمی بھی زیادہ لگتی ہے اور ہماری قوم بالکل خاموشی کے ساتھ پورا کر رہی ہے۔ ہمارا وزیر خزانہ کہتا ہے آپ 282 روپے کمائیں، آپ بہت امیر آدمی ہیں، جبکہ ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم 70 روپے یونٹ، ایسے ایسے بل بھی دیکھیں کہ 1 یونٹ جو ہے وہ سارے مہینے میں جلا ہے، یعنی کہ کسی کا ایک بلب ہوگا، وہ حیرت انگیز طور پر وہاں پہ بھی جناب 6 ہزار روپے بل آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نہیں بھی بجلی استعمال کر رہے آپ نے بل دینا ہے، کیونکہ ان سب شہنشاہوں کی جو ہے نا، بیٹوں بیٹیوں کی اور بڑوں کی جو ہے نا، وہ آئی پی پیز ہیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیا ہیں کہ بھئی آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں، ہم آپ سے لیں یا نہ لیں، ہم آپ کو کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ دیں گے، آپ کو اربوں روپیہ ہم سالانہ دیں گے، بے فکر رہیں۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو کشمیریوں کو اس لحاظ سے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اب اگر دوسری دیکھیں کہ غربت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اس وقت جو ہے اگر آپ اعداد و شمار نکال کے دیکھیں کہ اس سال یونیورسٹیز میں داخلے کم ہو گئے ہیں، میڈیکل کالجز کے داخلے کم ہو گئے ہیں، وہاں پہ سیٹیں خالی رہی ہیں، تاریخی طور پر پہلی بار سیٹیں خالی رہی ہیں، میڈیکل کالجز میں کوئی داخلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس فیسز دینے کے لیے اخراجات برداشت کرنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اب آپ دیکھیں کہ جب یونیورسٹی میں داخلے کم ہو گئے، بہت ساری یونیورسٹیز کے ڈینز یا ان کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں، بہت سو سے سنا ہے کہ بہت سارے جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں، یہاں میں ارد گرد بہت سارے 3-4 یونیورسٹیاں ہیں، تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس وجہ سے کہ ایڈمیشن نہیں ہو رہے وہ بند کر دیے گئے۔ ایڈمیشن اس لیے نہیں ہو رہے، 2 صورتحال ہیں، ایک یہ کہ فیسز پوری نہیں ہو سکتی، فیسز آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں 282 روپیہ کمائیں دن کا، بہت ہے، آپ امیر آدمی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس تعلیم کا یہ جو روایتی ڈگریاں ہیں یہ اتنا سپورٹ نہیں کرتی کہ کوئی آدمی 4 سال ڈگری کر کے یونیورسٹی میں 16 سال کی تعلیم مکمل کر کے جب باہر نکلے گا تو اس کو 20,000 روپیہ بھی نہیں کوئی دے گا۔ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا زبوں حالی کا حالات ہیں، یہ ہمارا رونا دھونا ہے کہ یہ ڈگریاں روایتی جو ہیں یہ کسی کو بھی ایک عزت دار زندگی دینے کی ضمانت نہیں دیتی، یہ ڈگریاں کوئی سکل نہیں دیتی، یہ ڈگریاں اب بیکار کاغذ کا ٹکڑا ہونے کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے رہی۔ تو اس لیے ایڈمیشن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ ملک سے بھاگنے کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ زیادہ تر باہر بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے تجربہ کاروں نے قابل ترین باہر سے وزرائے خزانہ جو ہیں یہاں پہ ہم پر مسلط کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان باہر بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس نوجوان کو نہ تو نوکری ملنی ہے، نہ اس کو روزگار ملنا ہے، نہ اس کو اچھی تعلیم ملنی ہے۔ تعلیم ملنی ہے تو اتنی پیسے بھاری بھرکم فیسز دے کر۔ تو یہ حالات جب ہوں گے، جب اعلیٰ قسم کے یہ تجربہ کار باہر سے ہم پر مسلط کیے جائیں گے، تو قوم کا یہی حشر اور نشر ہوگا۔ ناظرین، دوسری خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی، کل آپ نے سنی ہوگی کہ عمران خان کی ایک خبر چلتی ہے کہ انہیں اڈیالہ سے پمز شفٹ کیا جا رہا ہے ان کے جو ہے وہ چیک اپ کے لیے، میڈیکل چیک اپس کے لیے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پہلے تو عمران خان کو اگر پمز یا الشفا میں لے جانے کی بات ہوتی تو خبر چلتی نہیں تھی، بلکہ بعض خبریں تو کئی دن کے بعد جو ہے وہ لیک ہوئی اور اس کے بعد ہنگامہ مچا۔ یہ سوچنے کی بات تھی، جیسے یہ خبر آئی تو یہ سوچا بھی یہ خبر کیسے چلا دی گئی، کیونکہ اس سے پہلے یہ خبریں اور یہ رپورٹلی یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ اقتصادی جو کمیٹی ہے اس کی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں سہیل افریدی جب اس میں شامل ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا نے ان کی خوب کلاس لی کہ بھئی تم وہاں پہ جا کے کیوں بیٹھ گئے، آپ نے عمران خان کی بات نہیں کی۔ لیکن جو اندر سے باتیں رپورٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات رکھی ہے اور ان کے ساتھ یہ کوئی وعدہ وعید کیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ان کی یا عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کروا دی جائے گی، کیونکہ جو صوبائی بجٹ پر کٹ لگانے کی بات تھی، رپورٹلی 100-150 ارب جو ہے وہ کے پی کے اور 100-150 ارب روپیہ سندھ کا اور 700 ارب روپیہ پنجاب کے ترقیاتی فنڈ پر کٹ لگے گا، جو کہ وفاق کو دیا جائے گا، جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ دفاع کے نام پر ہم انہیں دیں گے۔ تو یہ صورتحال پر انہوں نے کہا کہ ہم وہ کریں گے، لیکن رات کے جو ہے وہ خبر چلتی ہے، لیکن پھر وہاں پر جب قیادت پہنچ جاتی ہے پمز میں، جنید اکبر بھی پہنچ جاتے ہیں، MNA سینٹرز بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کو وہاں نہیں لایا گیا۔ یہ بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ اڈیالہ سے جو ہے وہ VIP گاڑیاں اور قافلے وہاں سے نکلے ہیں، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے عمران خان صاحب کو لے جایا گیا ہے، لیکن کہاں لے جایا گیا یہ نہیں پتہ۔
اب کہیں خفیہ مقام پر لے کے گئے ہیں کہ ملاقات تھی یا نہیں تھی، اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جسے کوئی مافیا کہتا ہے، کوئی پاکستان کی نیو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے، بہت پاورفل سوشل میڈیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کے ون آف بیسٹ سوشل میڈیا ٹیمز ہیں ان کی، پوری دنیا کی جو پولیٹیکل پارٹیز کی میڈیا ٹیمز ہوتی ہیں. لیکن وہاں پر کچھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میڈیا ٹیم نے سب کو غدار بنانا شروع کر دیا ہے. پہلے علی امین گنڈا پور سے شروع ہوئی، جو تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے اس کو یہ غدار بنانا پیش کر دیتے ہیں. اب سہیل افریدی جو ہے، جو پہلے بڑا ہیرو بنایا ہوا تھا جس دن وہ آئے تھے گنڈا پور جب اتارا گیا، تو آج ان کو بھی جناب یہ غدار اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے چلے جا رہے ہیں، کمپرومائز کہتے چلے جا رہے ہیں. بھئی سیاست میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ خفیہ رکھی جاتی ہیں، سیاست میں کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں، سیاست میں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. لیکن عمران خان کا ڈیفینیٹلی تقریباً جب ستمبر سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، یہ ایک غیر قانونی عمل تو ہے ہی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو طاقت چل رہی ہے، اس وقت جو سپورٹ چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں یہی چیزیں چلنی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ قید تنہائی میں انہیں رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ان کی آنکھ خراب ہوئی، ان کی صحت کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو جب آپ غدار بنا دیں گے، ہر دوسرے تیسرے بندے کے خلاف جب آپ کمپین شروع کر دیں گے، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کے خلاف، تو جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، جو پارٹی کا ورکر ہوتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر سارے غدار ہیں، سارے کمپرومائز ہیں، تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یوں مایوس ہو کے وہ کسی نہ کسی دوسری پارٹی کی طرف شفٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا کو تھوڑا یہ بھی سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے کنسرن جو ہیں بالکل درست ہوں گے، آپ کی معاملات بالکل درست ہوں گے، آپ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کو شہرت بھی ملی ہے. لیکن آپ کی تربیت پولیٹیکل نہیں ہے، آپ کو سیاسی تربیت کی طرف آنا ہوگا. سیاست میں کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ بھی چلتی ہیں. ہر وقت چیزیں چیخنے چنگاڑنے سے بہتر نہیں ہوتی. ناظرین، آج بجٹ پیش ہوگا. اس بجٹ میں کیا ہم پر طوفان ٹوٹے گا، کون سی برف کی سیلیں ہمارے سروں پر ماری جائیں گی. جیسے ہی وہ بجٹ ہوتا ہے تو پوسٹ بجٹ ہم آپ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.